बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 7 तारीख है मंगल का, ये दूसरा वीलॉग है अप्रैल की। जो अपडेट्स आई हैं वो आपके सामने रखता हूं, बड़ी अहम और ऐसी हैं कि डेडलाइन का वक्त है, पाकिस्तान के 5 बजे वक्त ख़त्म होना है। ट्रंप की धमकियों पर जो ख़तरनाक तरीन ट्वीट्स हैं, जोहरी हथियारों से हमले का शदीद तीन खतरा, सांस रोके, सब देख रहे हैं। ईरानी तहजीब को मिटाने का दावा और ईरान ने जूते की नोक की तरफ इशारा किया और साथ ही पैगाम दिया कि आज रात अगर ये हमला हुआ तो निशाना बुर्ज खलीफा होगा। हमारे पावर प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो कोई कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इसराइल ने आज जजीरा खार्क पर ईरान के हमला किया। जवाब में इसराइल और मशरक़ वस्ता के ममालिक को तिगनी का नाच नचा दिया। दलेर गयूर ईरानी इंसानी जंजीरें बनाए अपनी तनसीबात के गिर्द खड़े हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा में भी आज बड़ी जीत, चीन और रूस दोनों ने सिक्योरिटी कौंसिल में आबनाए हरमस खुलवाने की करारदाद मुस्तरद कर दी। और रूसी सदर पुतिन के हवाले से एक ट्वीट सामने आ रही है, वो इस मामले पर क्या कह रहे हैं वो आप जरा गौर से सुनिएगा, बिल्कुल ट्रंप की तरह। और सऊदीया के मामे चाचे तत्ते तवे पर $7,000 की ट्वीट करने वाले हरमैनशी फ़ैन के दिफाई मुआहदे के बहाने फ़िरका परस्ती का हवा देने वाले टाउट सहाफ़ी अचानक छोड़े गए हैं। मुल्की सूरत हाल में नाकाम हाइब्रिड निज़ाम ने अरब ममालिक से डॉलरों की वापसी के बाद अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ईरान की लीडरशिप का नाम नहीं लिया, मजम्मत कर दी, लेकिन ट्रंप की मजम्मत नहीं की। और यहाँ इस वक्त जो मुज़ाकरात का भांडा, ईरान ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। और आज अलीमा खान की भी कॉल का बड़ा मामला और कॉल कामयाब है। अवाम शेलिंग के सामने डटी रही, गिरफ्तारियाँ हुई अडियाला के बाहर, बिल्कुल इसराइल फ़लस्तीन जैसे मनाजर, उसकी भी बात करेंगे। हो सकता है तीसरा वीलॉग भी करना पड़े, लेकिन मामलात इस वक्त बड़े ख़तरनाक सूरत हाल पर जा चुके हैं। पूरी दुनिया सांस रोके हुए इस वक्त 8 बजे अमरीकी वक्त का इंतज़ार कर रही है कि आज डोनाल्ड ट्रंप क्या करने लगा। क्या ये एटमी हमला करेगा, कीमियाई हमला करेगा? इस वक्त 3 मुमकिनात सूरत हाल है। एक, डोनाल्ड ट्रंप का हमला जो शदीद तरीन रद्द-ए-अमल उसके बाद आएगा। दूसरा, ट्रंप शायद एक और डेडलाइन दे दे। तीसरा, शायद कुछ ना करे और इसराइल भी शायद इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए एटमी या कीमियाई हमला कर दे। अब ये याद रखें कि इस वक्त रूस और चीन दोनों अलर्ट हैं। बहुत बड़ा मामला है, तीसरी आलमी जंग वाला मामला। रूस यूक्रेन को इस बहाने रगड़ सकता है और चीन ताइवान पर भी हमला कर सकता है, कब्जा कर सकता है, क्योंकि अब ये मामला तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। शुमाली कोरिया की इसमें मुदाखलत होगी या नहीं, ये भी देखना होगा। ये मामला चूँकि ख़तरनाक क्यों हुए कि मैं ईरान की तारीख भी आज को थोड़ी सी बताऊँगा, आपको अंदाज़ा होता कि। लेकिन पाकिस्तान का मामला इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग अचानक शुरू हुआ। पिछले 8 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान को ईरान ने मुज़ाकरात के अमल से निकाल दिया। ईरान ने अमेरिका के साथ तमाम बिल वास्ते इनडायरेक्ट ताल्लुकात ख़त्म। इंटरनेशनल मीडिया में खबर आ चुकी है। और सबसे बड़ा राब्ता ईरान से इनडायरेक्ट राब्ता पाकिस्तान के ज़रिए था ईरान का। सऊदी अरब पर तेल तनसीबात पे हमला हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जो ट्रुथ सोशल मीडिया पर पैगाम दिया। और पाकिस्तान में फिर जो आला सतह के कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और फैसले हुए। अब ये नज़र आ रहा है कि ईरान को सऊदी अरब पर जो हमला हुआ उसकी वजह से सख्त पैगाम दिए जा रहे हैं। ज़ाहिर ट्रंप की तरफ से भी दबाव होगा और पाकिस्तान को ये जो साफ साफ इन मुज़ाकरात से निकाला गया है। एक तो सऊदी अरब के दिफा के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है, पाकिस्तान से बहुत कुछ करवा सकता है, ये याद रखिएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने 8 बजे का जो वक्त दिया ना, कि 8 बजे तक जो उसने ट्रुथ सोशल मीडिया पे अपनी ट्वीट की कि मेरी मर्जी के मुताबिक जवाब ना दे तो हम वो करेंगे जो पहले नहीं किया। अब वो पहले क्या नहीं किया इसने? एटमी हमला। ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तो सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर जो ईरान के हमलों की मजम्मत हुई। अब यहाँ याद रखें, ईरान पर बड़े शदीद हमले हुए मुज़ाकरात की आड़ में। अभी तेल की तनसीबात खार्क पर, जजीरे पर, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ, माय ब्रदर की ट्वीट्स में ईरान का कोई जिक्र नहीं है। 700 हमले अस्पतालों पर हुए, सनती मराकज़ पर हुए, पानी के प्लांट पर, मसाजिद पर, दफातर पर, एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर, हर जगह पर ट्रंप ने का कोई हदफ ही नहीं रहा। लेकिन शहबाज शरीफ की तरफ से, फील्ड मार्शल की तरफ से ट्रंप का नाम लेके एक दफ़ा मजम्मत नहीं हुई। ये जो हम मुज़ाकरात करवा रहे हैं, मुज़ाकरात, और ये जो हमले मुज़ाकरात को मुतासर कर रहे हैं, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। ईरान पर जो हमले हो रहे हैं, क्या ईरानी इंसान नहीं है? क्या ईरान की तेल की तनसीबात अहमियत नहीं रखती? या अमेरिका का जब दिल चाहे वो जहाँ जितनी मर्जी तबाही फिरे, ईरान उसका जवाब ना दे? देखिए असल मसला शुरू हुआ। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। अभी बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और उर्दन ने ये सिक्योरिटी कौंसिल में करारदाद पेश की कि आबनाए हरमस खुलवानी है ताकत से, लेकिन नहीं खुली। कतर के वज़ीर ख़ारजा ने फिर उसके बाद कहा देखें कोई जीतने वाला नहीं होगा। ये जो करारदाद पेश की इसमें 11 वोट अरब ममालिक की फेवर में आए हैं। चीन और रूस दोनों ने वीटो किया और उनके साथ अभी रूस के सदर ने ट्रंप को जो जवाब दिया, अब उसकी ट्वीट की भी कंफर्मेशन नहीं है व्लादिमीर पुतिन की। इसने भी क्या कहा? इसने कहा पूरी तहजीब ख़त्म होगी, वापस नहीं आएगी। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन निज़ाम की मुकम्मल तब्दीली हो चुकी है। समझदार लोग आ चुके, जो कम इंतहा पसंद है, कम समझने वाले हैं। दूसरा, जो कुछ होगा हैरत अंगेज़ होगा, आज रात होगा और तवील और पेचीदा तारीख के अहम लम्हात होंगे।
اور یہ جو بدعنوان کرپٹ رجیم ہے اس کا خاتمہ ہوگا. اور پھر آخری لائن میں اس نے کہا یوکرین کی عظیم عوام پر خدا کی رحمت ہو. ذرا غور کریں, یہ ٹرمپ نے جو دھمکی دی, پیوٹن نے یوکرین کو تباہ کرنے کی دھمکی, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل یہی الفاظ ایران کے بارے میں کہے, بالکل یہی الفاظ. ٹرمپ نے جو تازہ سٹیٹمنٹس کے ٹروتھ سوشل میڈیا پہ جاری ہوئی, اس نے کہا آج تہذیب کو ختم کر دیں گے, آج بڑی تباہی آنے والی ہے. ایران کے لوگوں کا اللہ حافظ, خدا حافظ. اس نے کہا جو میں آج کرنے لگا ہوں یہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا, اور جو ابھی رجیم میں نے چینج کی, سمجھدار لوگ ہیں, آج دنیا کو پتہ چلے گا کہ طویل اور پیچیدہ تاریخ کا اہم ترین لمحہ آ گیا ہے. ایرانی حکومت نے جواب دیا یاد رکھو ہم شہداء کے وارث ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, امام حسین علیہ السلام کے نظریے پر چلنے والے ہیں, ہمیں فلسطین کے مظلوم نہ سمجھنا. یہ جو ہر وقت گزرتا جا رہا ہے, دن گزر, ٹرمپ کے منہ سے غصے کی جھاگ ہے, یہ پوری تہذیب ختم کرنے کی بات کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے. اور یہ شدید ترین دباؤ ہے, ذہنی توازن. ایران کی اس دھمکی کو وہ چاہتا ہے, یہ ایران اس کی اس دھمکی کو سنجیدگی سے لے, اب نہ ہرمز کھول دے, ورنہ میں یہ سب کچھ کرنے پر تیار ہوں. ایران بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. ان کے اسپوکس پرسن نے کہا ٹرمپ تمہاری دھمکیوں کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, اب ہمارے لیے مکمل جیت ہے مشکل ترین, یا پھر ہم مکمل ختم ہو جائیں گے, درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر ایرانی سڑکوں پر نکل آئے. جہاں جہاں ٹرمپ نے ٹارگٹ رکھے, اصفہان کے اندر ریلوے اسٹیشن کانان, منی اور زنجان میں, ان ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر, تبریز میں جو بڑے بڑے پل بنے ہوئے ہیں جو ان کا خار جزیرہ ہے ایران کی تیل کی طرف, وہاں پر لوگوں نے زنجیر بنا لی. یہاں ڈیڈ لائن سے پہلے حملے شروع ہو چکے ہیں, یاد رکھیں. ٹائم اس نے 8 بجے کا دیا جو پاکستان کے صبح کے 5 بجے بنتے ہیں. لیکن ایک طرف خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان بریگیڈیئر اسماعیل کا بیان آیا جو اس نے کہا کہ انفراسٹرکچر پہ حملہ ہوا, پلانٹس پہ حملہ ہوا تو سب سے پہلے برج الخلیفہ کو اڑائیں گے. دوسری طرف ایران کی عوام نے وہی تاریخ کہ جہاں جہاں ٹرمپ کہہ رہا تھا یہاں یہاں حملے کروں گا, میں نے آپ کو بتایا پلوں پر, پاور جنریشن سٹیشنز پر, وہاں ایرانیوں نے اکٹھے ہو کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے انسانی زنجیر بنا دی. اپنے وطن کے جھنڈے ان کے ہاتھوں میں, پلوں پر کھڑے ہیں, کہہ رہے ہیں آؤ کرو شہید, ہم خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں. انسانی ڈھال بن گئے. امریکہ میں کچھ ٹاؤٹ چھوڑے گئے, انہوں نے کہا جی دیکھیں ایران انسانی ڈھال بنا رہے, لکھ رہے تھے سویلین کا استعمال کرو. سویلینز کی تنصیبات ہیں, سویلین نہیں ہوں گے تو فوجی ہوں گے. بجلی کی تنصیبات سویلین استعمال کرتے ہیں, ٹرین سویلین استعمال کرتے ہیں, پل سویلین استعمال کرتے ہیں, پانی کے پلانٹ سویلین استعمال کرتے ہیں. اگر وہ اپنی تنصیبات کے لیے اپنے ملک کے نہیں کھڑے ہوئے تو کون کھڑا ہوگا؟ ٹرمپ. اور دیکھیں ٹرمپ کو ایران کی تاریخ کا نہیں پتا. سن 1200 میں چنگیز خان اور اس کے پوتے ہلاکو خان نے ایران میں ایسی تباہی بربادی مچائی, لاکھوں لوگ مار دیے, شہر جلا دیے, لائبریریاں ختم کر دی, معیشت زراعت ختم کر دی. لیکن ایران کی تہذیب ختم نہیں ہوئی. کچھ عرصے بعد منگول خود اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے. پھر اسکندر اعظم آیا, اس نے بھی یہی کیا, اس نے بھی ایران پر ایسے ہی حملے کیے, ایران میں تباہی کی, بربادی کی, حکومت کو آگ لگا دی ہر جگہ. اسکندر اعظم بھی ایرانی ثقافت کو اپنانے پر مجبور ہو گیا اور شاہ فارس کے کہلانے لگا اپنے آپ کو. تہذیب ختم نہیں ہوتی. اس وقت خطرہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہے, بہت بڑا خطرہ, اور سعودی عرب اور عرب امارات ٹاپ پر ہیں. ایران کا کہنا یہ حملے ہوئے تو پھر دھڑا دھڑ جواب آئیں گے, اور بڑے خطرناک جواب ہے. یہ اتنا خطرہ ہے کہ امریکی کمپنیاں جو ہیں اس وقت ریاض میں, مائکروسافٹ ہے, ایپل ہے, اور باقی بینکس ہیں ان کے, وہ ریاض میں اپنے تمام سٹاف کو کہہ رہے ہیں دفتر نہیں آنا, کہ جواب ایران کا 8 بجے کے بعد یہاں آئے گا. اب معاملہ جو پاکستان کی طرف سے دیکھیں بڑا خطرہ, مجھے لگتا ہے ایٹمی حملے کے بعد یہ پاکستان کی مداخلت کا کہیں گے. جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس میں مذمت ہوئی, مذمت صرف ایران کی گئی سعودی عرب پہ. نتن یاہو ٹرمپ کی ایران, کوئی ایران پر حملوں کی مذمت نہیں ہوئی. بھئی پاکستان نے اگر سعودی عرب کے دفاع میں کوئی قدم اٹھانا ہے اور ایسا سوچ رہے ہیں تو اس کا تو رد عمل پاکستان میں بڑا خوفناک آئے گا. دیکھیں ایسے بیوقوف لوگ تو ہیں جو چاہتے ہیں بلوچستان میں ایران کی جگہ اسرائیل آ جائے, اور یہ جو سعودی عرب کا معاہدہ کر رہے ہیں نا, دفاعی معاہدہ ہے, خدا نہ خواستہ کوئی اسلامی معاہدہ ہے, یہ معاہدہ کرنے والے اپنے حلف نہیں مانتے, یاد رکھیں, قرآن و حدیث بھی نہیں مانتے. یہ سعودی معاہدے کی پاسداری کی باتیں کرتے ہیں. یہ معاہدہ ایسا ہے جو پاکستان میں کسی نے دیکھا ہی نہیں, کسی قوم کو پتہ ہی نہیں, پارلیمنٹیرینز کو پتہ ہی نہیں, قومی سلامتی کونسل کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر ہے کیا, کس کا تحفظ کرنا ہے آپ نے. یہ سالس بننے کا دعویٰ کرتے رہے, سالس, غیر جانبدار, لیکن چند گھنٹوں کے اندر کے تمام ریاستی چاپلوسی اکاؤنٹس ایران کے خلاف مذمتی ٹویٹس دے, سارے ٹاؤٹس کا ایک ہی بیانہ, ایک جیسا بیانیہ کہ سعودی عرب پر حملہ بلا جواز. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں الجزیرہ نے پورا ایک سکینڈل چھاپا کہ ایران نے اسرائیل نے اس جنگ سے پہلے $7,000 فی پوسٹ دینے کا اعلان کیا کہ اپنے اپنے ممالک میں اپنی اپنی زبان میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور صحافی بیانیاں بنائیں. یہ وہ پورا ماحول آپ کو نظر آیا پچھلے 2 گھنٹوں میں. یہ جو آپ سے ثبوت مانگ رہے, ثبوت ہیں جی سعودی عرب سے کہاں سے حملہ ہوا, ایران نے سعودی عرب کے تیل کی تنصیبات پر کیوں حملہ کیا. میں آپ کو اس کے ثبوت دیتا ہوں.
ویسے تو پہلے ثبوت ڈونلڈ ٹرمپ نے کل خود دیا ہے اپنے منہ سے کہ سعودی عرب، قطر اور عرب امارات ایران کے خلاف جنگ میں ہماری مدد کریں. وہ مدد کیا ہے؟ فضائی حدود، زمینی حدود. ٹرمپ نے صاف کہا جاپان، آسٹریلیا، جنوبی کوریا اور نیٹو کے ممالک جو ہمیں فضائی حدود نہیں دے رہے ان پر وہ شدید تپا ہوا، اس نے ان کو گالیاں تک دی، پیپر ٹائگرز، کیا کیا نام کہتا ہے. عرب ممالک کا تو یہی جرم کافی ہے. لیکن یہ چونکہ کہہ رہے ہیں نا حرمین شریفین کا تحفظ ہے، ہم دفاع میں اس کی میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں تفصیل. ایران کی طرف سے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملہ ہوا، 18 میزائل ان کی ریفائنری پہ مارے گئے، جس کی بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ تیل ملتا ہی ان کو امریکی جہازوں کو. ایران کے اوپر دن رات بمباری ہوئی. جو سعودی عرب کے کھڑے ہوئے امریکی طیارے ہیں، ان کی جو کمپنیاں ہیں، یہ حرمین شریفین نہیں ہیں. پاکستان کی طرف سے جو آپ کو کہتے ہیں جی حملے جاری ہوئے تو حرمین شریفین کا دفاع کریں گے، ہم جا رہے ہیں، وہ صاف ہی نہیں کرا تھا. اس کو تو میں جواب دیتا ہوں. لیکن یہ پورے کا پورا ایران بھی اس طرح مقدس نہیں ہے. مشہد ہے اور کم ہے، یہ مقدس سرزمین ہے. سعودی عرب پورا مقدس نہیں ہے، مکہ اور مدینہ مقدس ہے. عراق میں آپ دیکھ لیں، وہاں سارا عراق تو مقدس نہیں ہے، متبرک نہیں. وہاں کربلا ہے، نجف ہے، سمرہ ہے، کاظمین ہے. دنیا بلکہ اٹلی میں آپ دیکھ لیں، اٹلی میں وہاں کوئی پورے کا پورا اٹلی مقدس جگہ مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، وہ ویٹیکن سٹی ہے، ایک متبرک جگہ ہے. یہ جو الجبیل انڈسٹریل سٹی ہے، یہ کون سی متبرک جگہ ہے، کون سی مقدس جگہ ہے؟ 1350 کلومیٹر دور ہے. یہ پہلی بات. دوسرا جو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں، بہت سارے ٹاؤٹ اور سارے کٹھے آئے ہیں ویسے کہ جی ایران سعودی عرب کی تنصیبات پہ کیوں حملہ کرتا ہے. سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس یہ سب سے بڑا اڈا میزائل ڈرونز اور فضائی آپریشنز کا. اس کے علاوہ اسکان ولیج ہے، رہائشی اور کمانڈ سینٹر ہے. امریکی فوجی خاندان سمیت رہائش پذیر، خنزیر، شراب، ہر چیز چلتی ہے. مشرقی صوبے میں آرامکو کی حفاظت کے لیے بھی ہیں. سعودی عرب کے اندر 4 مزید اڈے ہیں. کنگ عبدالعزیز بیس ہے مشرقی صوبے میں، کنگ خالد ایئر بیس ہے، یہ خامس مشایت میں ہے. اس کے علاوہ کنگ فہد ایئر بیس ہے جو دمام میں ہے سعودی عرب میں، اور ریاض کے اندر بھی ایئر فورس کی پوری بڑی بیس. یہ 5 بڑے اڈے ہیں جہاں سے ایران کی شہری تنصیبات، ان کے پٹرول پمپوں پر، ان کے ہسپتالوں پر، ان کی یونیورسٹیوں پر، صنعتی مراکز پر، پانی کے ذخائر پر، مساجد پر، ہر جگہ حملے ہوتے ہیں. یہ جو ٹاؤٹ کہتے ہیں ہم نے جا کے وہاں حرمین شریفین کا تحفظ کرنا ہے، انہیں کسی امریکی سیاہ فام کے ساتھ ہی جگہ ملے گی. یورپ کے غیر مسلم ممالک، وہ مسلم ممالک نہیں ہے یورپ کے جو فضائی حدود اپنی دے رہے ہیں. یہ خطے کے عرب ممالک زمین اور فضائی حدود کیوں استعمال کرنے دیتے ہیں امریکہ کو؟ این مذاکرات کے درمیان یہ کیا چورن دیکھیں. آپ کو افغانستان کی مثال دوں. پاکستان افغانستان کا کیا تنازع ہے کہ جی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہوتی ہے، وہاں سے دہشت گرد اٹھ کے آتے ہیں، یہاں حملہ کرتے ہیں. یہی تنازع ہے نا. اس کے جواب میں پاکستان نے بمباری کی ان کے اوپر، ان کے اسپتال تک اڑا دیے. لیکن ایران کے خلاف جب فضائی حدود استعمال ہو، ایران جواب دے تو یہ چلنا شروع کر دیتے. آج ایران کی معاشی شہرک جزیرہ خارق پر حملہ ہو. تیل کی سب سے بڑی تنصیبات ہے، 25 لاکھ بیرل تیل یہاں سے نکلتا ہے، ہینڈلنگ ہوتی ہے. ایران یہاں سے چین کو بھی سپلائی کرتا ہے. امریکہ نے وہاں حملہ کیا. اس سے ظاہر ہے تیل کی مارکیٹ میں تو سپلائی بری طرح متاثر ہوگی. قیمتیں ہو سکتا ہے 150 بیرل تک آج پہنچ جائے اور لمبے عرصے میں 200 بیرل تک چلے جائیں. لیکن ایران صرف یہ نہیں سوچتا رہے گا کہ ہم تیل کی قیمتوں کو دیکھتے رہیں. وہ اپنا پوری بقا کے لیے، ان کے اوپر ایٹمی حملے کی خطرہ ہے، ان کی بقا کا مسئلہ ہے اس وقت. اس سے زیادہ کسی قوم کے لیے کیا خطرہ ہوگا؟ ٹرمپ وہ اہداف حاصل نہیں کر سکا. ایران کا جو بشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، یہ خدا نہ خواستہ اڑایا گیا تو پورا خطہ تباہی کی بربادی میں. اللہ سے دعا ہے ایسا نہ ہو. اور میری تو پاکستان کے حوالے سے اب خطرہ مجھے بڑا بڑھ گیا کہ ایران کی انہیں کرنی ایران کی مدد چاہیے. عرب دنیا کو مجبور کریں کہ آپ فی الفور امریکہ سے کہیں نکلیں، یہاں سے اڈے اٹھائیں اپنے، جس طرح یورپی ممالک نے کیا. ان کے سامنے 86 سال کا اتحاد تھا ان کا کتنا اتحاد ہے یہ سمجھائیں. اور اس سے اسلام کوئی خطرہ نہیں. اسلام کی لڑائیاں دیکھیں، سعودی عرب اور یمن کی بھی ہوئی، دونوں مسلمان تھے. عراق اور کویت کی بھی دونوں مسلمان تھے. عراق کی ایران سے بھی ہوئی، دونوں مسلمان تھے. پاکستان کی افغانستان سے ہوئی، دونوں مسلمان. متحدہ عرب امارات کی سوڈان میں، لیبیا میں، صومالیہ میں مسلمانوں سے ہی لڑائیاں ہوتی نہیں. اسلام خطرے میں نہیں آتا. اسلام اتنا کچا نہیں ہے. سعودی عرب ایران دونوں مسلمان ہیں. منجن بیچنا بند کریں گے. ہمارا دفاعی معاہدہ ہے وہاں. حرمین شریفین اگر وہاں پہ ہے تو سعودی عرب ایران میں بھی وہاں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایران کے صحافیوں کو کہہ رہے ہیں اب ٹی وی چینلز پر نہیں بلائیں گے. یہ دیکھیں اندازہ کہ یہ بھی آپ کو خبر مل گئی ہوگی کہ یہ پاکستانیوں کو آ کے بتاتے ہیں ہو کیا رہا ہے. پہلے انہوں نے عرب امارات کا دفاع کیا، پیسے مانگے، وہ انہوں نے سارے پیسے نکلوا لیے. یہ جو مال لگا ہوا ہے نا ان کو، یہ اس کے لیے حرمین شریفین جانے کی باتیں کر. یہ کہاں جاتے ہیں حرمین شریفین؟ کبھی دیکھا آپ نے ان کو حرمین شریفین جاتے ہوئے؟ یہ امریکی نائٹ کلبوں میں وہاں چلے جائیں، وہاں بڑے بڑے نائٹ کلب بنے ہوئے، یاد رکھیں. آپ نے دیکھے بھی ہوں گے بہت سارے. اب اس میں جو تازہ ترین دیکھیں، بہت ساری اور بھی چیزیں آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے مجھے تیسرا وی لاگ کرنا پڑے اس کے بعد وقت کے حساب سے.
آج خان سے ملاقات کا بھی ذکر کرنا ہے. دیکھیں خان کی بہنیں آج بارش میں وہاں چھتری تھامے بیٹھے تھے, اور یہاں بھی اسرائیل اور ٹرمپ کی نافذ کردہ پاکستان میں فارم 47 کی حکومت ہے. یاد رکھیں یہ جو رجیم ہے جس نے امت مسلمہ کے اس رہنما کو, جو صرف سابق وزیر اعظم ورلڈ کپ کا فاتح کینسر اسپتال دینے والا نہیں ہے, اس نے فلسطین کے مسلمانوں کی وکالت کی ہے, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑا ہے, اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہے تھے. آج یہ اسرائیلی پولیس والے پاکستان کے اندر اسلام آباد خان کی بہنوں کو اغوا کیا, گرفتار کیا. علیمہ خان کی کال تو کامیاب ہو گئی ہے. دیکھیں جو مزاحمت آج نظر آئی, پولیس کی جو پسپائی آج پہلی دفعہ نظر آئی, نوجوان آگے سے کھڑے ہوئے, وہاں تمام گڑی جو کھڑی گاڑیاں تھیں انہوں نے تباہ کر دیں, پولیس والوں نے آنسو گیس ماری, بالکل اسرائیل کی طرز پر. ان کی آپ وردی دیکھیں تو صرف چن کے بنائی گئی ہے اسرائیل کی طرح کی سوچ, تربیت, احکامات بالکل وہی ہیں. اب یہاں ایک چیز نظر آئی ہے جو ابھی ایران میں آپ نے دیکھی ہوگی تصویر, جو پلوں کی تنصیبات اور شہادتوں کے لیے لوگ زنجیریں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے, وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں, انہیں یہ چیز دیکھنی چاہیے, انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ انہیں بھی اس طرح ہی گھر سے نکلنا ہوگا. ایرانیوں کو دیکھیں, سیکھیں کچھ. بہرحال اب میں اس میں زیادہ بات نہیں کرتا, پھر لوگ اس کو برا کچھ منا جاتے ہیں. تیسرے ویلاگ میں بہت ساری اہم خبریں آ چکی ہوں گی, بہت سی چیزیں آئیں گی. ابھی تو بہت ساری حملوں کی خبریں ہیں, لیکن ابھی چونکہ یہ معاملہ بہت بڑا ہے اور اس وقت دعا اللہ پاک سے اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے. آپ سب لوگ دعا کریں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور پاکستان کو بھی عقل دے کہ وہ اس معاملے میں کودنے کی کوشش نہ کریں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت سے گزارے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.